आजादार हुसैन सब मिलके हम आवाज होके मौला या हुसैन या हुसैन। जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन लाए, जो हम 5 अरकान हैं, ईमान, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये पढ़ना और इस पर यकीन रखना, और तमाम नेक काम जो इस्लाम ने बताए वो करना, और तमाम बुरे काम जो इस्लाम ने नहीं बताए उसको ना करना, इसी का नाम इस्लाम है। तो सबसे जब हम एक जहालत में थे, हम अंधेरे में थे, ये एक रोशनी है। हम जहालत में थे, ये एक इल्म है। हम रहमत है। हम जहन्नुम की तरफ बढ़ रहे थे, ये जन्नत की तरफ हमें ले जाता है। तो ये जो हमारे पास सबसे बड़ी जो दौलत है, हमारे पास सबसे बड़ी जो रहमत है, हमारे पास सबसे बड़ी जो नेमत है, अल्लाह ताला की सबसे बड़ी जो मेहरबानी है, वो ये इस्लाम है जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए। 1,23,999 पैगंबर जो दीन लाए थे, उस दीन का निचोड़, मुकम्मल दीन, वो आया हमारे नबी के करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से। लेकिन हमारे रसूल करीम नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल दीन लेके आए, मुकम्मल दीन लेके आए। और हुक्म हुआ अतममतु लकुम दीनकुम व अतममतु लकुम नेमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीना। अल्लाह ने कहा कि हमने ये किसी नबी पे ये इस सूरत की आयत नहीं उतरी। अतममतु लकुम दीनकुम, दीन मुकम्मल हो गया, व अतममतु लकुम दीनकुम व अतममतु लकुम नेमती, और नेमतें मुकम्मल हो गई, व रदीतु लकुम इस्लाम दीना, और मैं तुम्हारे दीन से, इस्लाम से राज़ी हो गया। दीन मुकम्मल हो गया, नेमतें मुकम्मल हो गई, इस्लाम से अल्लाह ताला राज़ी हो गया। ये पैगाम आ गया, ये इससे पहले कभी किसी नबी पे नहीं आया। तो जब ये पैगाम आया तो इसका ये इशारा था कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया ज़ाहिरी से रुखसत होने का वक्त है। तो जब ये सूरत आयत उतरी तो तमाम सहाबा कराम रोने लगे। तो उसके बाद हज्जतुल विदा का मौका था। 1,25,000 सवा लाख करीब सहाबा थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आगे चले गए थे उनको पीछे बुलवाया, जो पीछे रह गए थे आने का इंतज़ार किया, एक मेंबर बनवाया, और फिर पूरे दीन का निचोड़ बताया। और ये कहा कि क्या तुम लोग गवाही दोगे, क्या मैंने दीन तुम तक पहुंचा दिया? सब ने गवाही दी। उसके बाद आपके बाद क्या इसका निज़ाम दुनिया का चलेगा, हिदायत का सिलसिला क्या रहेगा? क्योंकि 1,24,000 पैगम्बर दुनिया की हिदायत करते रहे। उसके बाद अब ये नबूवत और हिदायत का सिलसिला नबूवत से ख़त्म हो रहा था। तो अब क्या निज़ाम रहेगा, वो आप उसका निचोड़ आपने बताया, इस्लाम का पूरी बात बताई, इस्लाम का निचोड़ बताया। और बड़े अफसोस से मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि ज़्यादातर उलमा इकराम और जो मौलवी हज़रात, मुफ्ती हज़रात हैं, जब हज्जतुल विदा की खुतबे की बात करते हैं, सब बातें कह देते हैं, लेकिन एक चीज़ में तासुब करते हैं और एक चीज़ को छुपा जाते हैं। जो निचोड़ है, 2 चीज़ें आपने ऐसी भारी बताई जिसको आमतौर पर छुपा जाते हैं, एक कुरान और दूसरे मेरी अहले बैत और इतरत। तो अहले बैत और इतरत को सुन्नत कर देते हैं। अहले बैत और इतरत कंजुल ईमान की तफसीर में भी आप पढ़ सकते हैं कि ये अहले बैत और इतरत है। तो अहले कुरान और अहले बैत को पकड़े रहना, अगर इनमें से किसी एक को छोड़ दिया तो तुम गुमराह हो जाओगे। तो कुरान ये बताएगा कि अहले बैत क्या है, और अहले बैत ये बताएंगे कि कुरान क्या है। तो अगर आप कुरान को बगैर अहले बैत के नहीं समझ सकते, और अहले बैत को बगैर कुरान के नहीं समझ सकते, और कुरान ने ये बता दिया, कुरान ने ये कह दिया, ये फैसला कर दिया, कुल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 25वां पारा सूरह शूरा आयत मवद्दत कुल ला असलकुम अलैहि अजरुन इल्ला मवद्दत फिल कुर्बा। अल्लाह ताला ने कहा कि ऐ महबूब कह दिए कि मैं तुमसे अजर रिसालत तलब नहीं करता, सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम मेरे अक़रबा से मोहब्बत करो। मतलब ये जो सबसे बड़ी नेमत रहमत हमारे पास है दीन इस्लाम, उसकी कीमत एक मुकर्रर की गई, उसका एक अजर मुकर्रर किया गया कि उसके अजर क्या है। जितनी बड़ी महंगी चीज़ होती है, कीमती जो होती है, उतनी कीमत उसकी उतनी ज़्यादा कीमत होती है, उसकी ज़्यादा उसका अजर होता है। तो सबसे कीमती चीज़ थी दीन इस्लाम, और उसकी सबसे भारी कीमत ये रखी गई कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। सहाबा कराम ने हदीस बुखारी शरीफ की सही हदीस है, मुस्लिम शरीफ की, कि सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह कौन से मेरे आपके अहले अक़रबा हैं जिनसे मोहब्बत हम पे वाजिब की गई? तो आपने फरमाया अली व फातिमा, हसन हुसैन हैं जिनसे मोहब्बत करना वाजिब है।
اور ایک جگہ فرمایا حرم میں بیٹھ کے مولا علی سے مروی ہے حضرت امام حسن حضرت امام حسین کھیل رہے تھے، فرمایا یہ جو بچے کھیلیں ان دونوں سے، ان کے ماں باپ سے اور مجھ سے محبت کرے گا کل حشر میں میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ تو یہ ان سے محبت کا اجر ہے، اس رسول سے بڑا کوئی درجہ نہیں ہے۔ اور ان کی محبت کا اجر یہ ہے کہ ان کی درجے میں پنجتن پاک کے غلاموں میں اور اس کے درجے میں ہوگا آدمی، اور وہ ہم پہ واجب کر دی گئی۔ اب سوال یہ ہے کلمہ پڑھ لیا، محبت نہیں کری ہے اہل بیت سے، تو کلمہ ہی قبول نہیں ہوا تو آپ مسلمان ہی نہیں ہوا، آپ کا اسلامی شک میں ہے۔ ایمان تو بات کو آئے گا، پہلے تو آپ کا اسلامی شک میں ہے۔ آپ نے روزے مہینے بھر کے رکھ لیے، نماز پڑھ لی، حج کر لیا، زکوٰۃ دے دی، سب چیزیں ابھی زیر سما ہیں۔ جیسے آپ قربانی کرتے ہیں، پیسہ بکرا قربانی کا ادھار میں لے کے آتے ہیں، جب تک ادا نہیں کرتے ہیں جب تک وہ زیر سما رہتا ہے، مطلب انڈر کنسیڈریشن رہتا ہے، قبولیت کو نہیں پہنچتا، جب پیسہ دے دیتے ہیں عطا ہوتا ہے۔ ایسے ہی سارے آپ کے کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام نیک اعمال جو آپ نے اسلام کے حکم کے تحت کیے اور تمام برائیوں جن سے آپ بچے، وہ سب چیزیں آپ کی زیر سما ہیں، مطلب یہ بھی قبول نہیں ہوئی ہیں کیونکہ اس کی قیمت ادا نہیں ہوئی ہے۔ اس کی قیمت جو ہے پنجتن پاک سے محبت ہے، جس کو سرکار نے فرمایا حدیث میں اور جس کو اللہ نے فرمایا قرآن میں اور جس کو حجۃ الوداع کے وقت فرمایا۔ تو جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، دیکھیے محبت رسول کی اور اہل بیت کی محبت کی اہمیت کیا ہے۔ حضور نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ اس سے بڑی کوئی حدیث ہو نہیں سکتی جو امام علی مقام کے روضے پہ لکھی ہوئی ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب فضیلتیں حاصل تھیں اور شہادت کی فضیلت آپ کو حاصل نہیں تھی، لیکن شہادت آپ کی ہو نہیں سکتی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد اگر میں پیدا نہیں کرتا تم کو تو نہ ہی پیدا کرتا اس کائنات۔ تو یہ کائنات آپ باعث تخلیق عالم و آدم ہیں، یہ کائنات کی بنیاد آپ ہیں۔ کسی بلڈنگ کی بنیاد اگر آپ نکال دیں گے تو بلڈنگ دھڑ دھڑ کر کے دھڑام سے گر جائے گی۔ تو رسول کریم کی ذات تو بنیاد کائنات ہے، اگر وہ ان کے گلے پہ چھری پھر جاتی، وہ شہید ہو جاتے تو بنیاد ہی ختم ہو جاتی، زمین آسمان سب دھواں بن کے اڑ جاتے۔ اب شہادت کا مرتبہ بھی رسول کو دینا تھا اور شہادت خود بھی نہیں دینا تھی، تو اس لیے ایک ایسی ذات کی تلاش کی گئی کہ جس کا گوشت رسول کا گوشت ہو، جس کا خون رسول کا خون ہو، جس کی تکلیف رسول کی تکلیف ہو، جس کی روح رسول کی طرح ہو، جو خود شکل صورت ہر چیز رسول کی طرح ہو، اپنے جسم سے اس کی تکلیف رسول کی تکلیف، اپنی رسول کو اپنی تکلیف سے زیادہ۔ حضور نے فرمایا تھا، ایک دفعہ امام علی مقام رو رہے تھے، آپ نے فرمایا تھا کہ فاطمہ حسین کو رلایا مت کرو، اس کے رونے سے مجھے اذیت پہنچی۔ تو ایسی شخصیت کے انتخاب کیا گیا شہادت کے لیے کہ جو عین رسول تھی۔ اسی حوالے سے آپ نے کہا حسین مجھ سے ہیں تو بات صحیح ہے، آپ کے نواسے ہیں۔ میں حسین سے ہوں، جو آپ نے امام حسین نے رسول کی طرف سے شہادت پیش کری اور رسول کا جو دین بچایا، امت بخشش امت کا جو سبب بنا، اس حوالے سے آپ نے فرمایا انا من الحسین، میں حسین سے ہوں۔ تو یہ اس میں سے آپ کی اب یہ شہادت جو ہے دی گئی امام حسین کے ذریعے، لیکن یہ شہادت رسول ہے۔ اب جو مسلمان ہے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، رسول کی کلمہ پڑھتا ہے، وہ امام حسین، وہ اگر امام حسین سے محبت نہیں کرتا تو رسول سے محبت اس کی جھوٹی ہے، کیونکہ انا من الحسین سے مراد حضور نے فرما دیا حسین منی و انا من الحسین۔ جگہ جگہ آپ نے فرمایا کہ جو میرے آل کی محبت میں مرے گا وہ شہید مرے گا، جو میرے آل کی محبت میں مرے گا وہ جنت میں ایسے جائے گا جیسے دلہن دولہا کی طرح گھر جاتی ہے۔ جو میرے آل کی محبت میں مرے گا اس کی پیشانی پہ آیت رحمت لکھی ہوئی ہوگی۔ حضور نے فرمایا میرے اہل بیت کی محبت میں، آل کی محبت میں اگر محبت میں ایک آنسو قطرہ نکلے گا 1 سال کی عبادت سے بڑھ کے ہوگا۔ تو جو ہم یہ محرم کرتے ہیں یہ امام حسین کی محبت ہے، اور بالفاظ دیگر رسول کی محبت ہے، اور بالفاظ دیگر اللہ کا حکم ہے۔ اب آئیے محرم میں کیا ہوا تھا کہ محرم میں تمام شہید 72 لوگوں کو شہید کر دیا گیا تھا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے ہاتھوں میں بیڑی اور ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی ڈال دی گئی تھی، گلے میں توق ڈال دیا گیا تھا، اور آپ کو اس طرح سے گرفتار کر کے لے جایا گیا تھا۔ تو جب یہ محرم آتے ہیں 2 چیزیں ہیں، ہرا رنگ اور لال رنگ۔ امام حسین علیہ السلام کو لال رنگ پسند تھا، اور امام حسن علیہ السلام کو ہرا رنگ پسند تھا، کیونکہ لال رنگ خوشی کی علامت ہے، اور حضرت امام حسن علیہ السلام ایک ہیں تو اللہ کا ان کو خوشی نہیں، اس لیے ہم لوگ محرم میں ہرا رنگ پہنتے ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیے پوری دنیا
محرم میں پوری دنیا دو فرقوں میں بٹ جاتی ہے، پلیدی فرقہ اور حسینی فرقہ. تو ہم یہ ظاہر کرتے ہیں جب آپ کسی ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں تو اس ڈپارٹمنٹ کی جو وردی آپ پہنتے پتہ چلتا ہے آپ اس محکمے سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ ہرا رنگ ہم گنبد خضرا اور حسنین سے منسوب ہے. ہم محرم میں پہنتے ہیں ہرا کپڑا حسین. ہرا رنگ خدا مطلب قدرت کا رنگ ہے، تمام ہریالی جو ہے قدرتی کا رنگ تو ہے. پھر گنبد خضرا کا رنگ ہرا ہے. حضرت امام حسن السلام کو پسند ہرا رنگ تھا. تو اب امام حسین السلام کے محرم کی شہادت میں ہم یہ ہرا رنگ پہن کے یہ یاد دلاتے ہیں کہ وہ محرم آ گئے. یہ وہ محرم ہے کہ جن دنوں میں امام حسین علیہ السلام نے ان کے 72 ساتھیوں نے 3 دن کی بھوک پیاس برداشت کر کے مصائب اٹھا کے قربانیاں دے کے اسلام کو بچایا اور کل ہماری بخشش کا انتظام کیا، ہماری بخشش کا وسیلہ بنایا کہ اس شہادت کے صدقے میں کل اللہ روز محشر میں پورے امت کو بخشے گا. تو اب یہ کلاوہ اور یہ جو کلاوہ پہنتے ہیں، یہ جو کلاوہ ہے سر پہ پہنتے ہیں، یہ جو توق باندھا گیا تھا، گلے میں جو بیڑیاں ڈالی گئی تھیں، چینیں ڈالی گئی تھیں، ہاتھوں میں گلوں میں سر میں پاؤں میں ہاتھ، تو یہ سب اس کی یاد دلاتا ہے کہ ہم حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ وہ جو ہتھکڑیاں بیڑیاں ڈالی گئی اور توق بنایا گیا گلے میں وہ کیا گیا، اس کی یاد کے لیے یہ ہم لوگ فقیر بنتے ہیں. فقیر کا بنتے ہیں مطلب امام زین العابدین علیہ السلام کی مصائب اور جو ان کے اوپر جو ظلم ہوتا اس کی یاد کو تازہ کرتے ہیں. اور یہ ہرا کپڑا امام حسین سے منسوب کر کے رسول کریم سے حسنین سے منسوب کر کے پہنتے ہیں. اور جب ہم نے کہا کہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو محبت میں جو کام کیا جاتا ہے وہ جائز ہوتا ہے. حضور کی حدیث قدسی آئے نمل اعمال و بالنیات، ہر عمل کا انحصار نیت پہ ہوتا ہے. تو ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم یاد دلاتے ہیں کہ وہ محرم کا مہینہ آ گیا کہ جس میں امام حسین کی شہادت ہوئی تھی اور علم تعزیہ لے کے نکلتے ہیں. دیکھیے گھر میں بیٹھ کے اگر لوگ کہتے ہیں صاحب گھر میں بیٹھیے قرآن شریف پڑھیے ایصال ثواب کریے، اگر آپ گھر میں بیٹھ کے قرآن شریف پڑھیں گے ایصال ثواب کریں گے تو اگلے آنے والی نسل یہ نہیں بتا پائے گی کہ محرم میں کیا ہوا تھا. دنیا کی جنگیں تو یاد رہیں گی، جو وہ فیصلہ کن جنگ جس کی شہادت کے صدقے میں اسلام زندہ و تابندہ ہے وہ لوگ بھول جائیں گے. تو ہم لوگ علم تعزیہ لے کے اور یا حسین کرتے ہوئے نکلتے ہیں اور لوگوں کو نکل کے یاد دلاتے ہیں کہ بھائی امام حسین کو یاد کرو، ان کی محبت کے بنا تمہارا کوئی عمل قبول نہیں ہے. اور وہ قربانی کے صدقے میں یہ قتل حسین اصل میں مرگ پلید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ہر سال کربلا منانا اس لیے ضروری ہے کہ جیسے آپ دن میں 5 بار اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ بھول نہ جائیں، اس لیے ہر سال محرم میں حسین کو ان کی شہادت کو یاد کرتے ہیں کہ ان کی شہادت کو بھول نہ جائیں. اس لیے علم تعزیہ یہ مشہور، یہ مقبول بارگاہ ہیں. غریب نواز جتنے بزرگوں کی درگاہیں ہیں، غریب نواز کی، قطب صاحب کی، بابا صاحب کی، محبوب پاک کی، صابر پاک کی، نیاز بن نیاز کی، وارث پاک کی، یہاں پہ بریلی میں شاہدانہ صاحب کی، جتنی ولیوں کی درگاہیں وہاں پہ امام باڑہ ملے گا اور تعزیہ شریف ملے گا اور علم سجے ہوئے ملیں گے. اور یہ سب لوگوں کو آیا. عبدالحق محدث دہلوی صاحب کا بھی واقعہ ہے کہ ایک دفعہ وہ بیٹھے تھے اور اپنے شاگردوں کو تعزیہ کے خلاف فتویٰ لکھوا رہے تھے کہ دیکھا کہ تعزیہ گزر رہا ہے، 10 محرم کا دن تھا، تو کود کے تعزیہ کے ساتھ چلے گئے. تو جب لوٹ کے آئے تو کپڑے پھٹے ہوئے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، بال بکھرے ہوئے تھے. لوگوں نے پوچھا ان کے ساتھ، انہوں نے کہا یہ فتویٰ پھاڑ دوں کہ کیا بات ہو گئی. انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا رسول کریم تشریف لے جا رہے ہیں تعزیے کے ساتھ. میں نے سلام کیا تھا، آپ نے منہ پھیل لیا، کہا کہ مجھے تجھ سے کوئی رغبت نہیں کیونکہ تجھے میرے بیٹے سے محبت نہیں ہے نا، تو میں اس کے غم میں ہوں اور کربلا جا رہے ہوں. انہوں نے فتویٰ پھڑوا دیا. ایسے ہی بزرگان دین کی جہاں بھی آپ جائیں گے علم تعزیہ مقبول بارگاہ کام ہے. اور یہ انما الاعمال بالنیات، اس کی نیت امام حسین سے محبت ہے، ان کی غم کی، ان کی محبت کی، ان کی یاد تازہ کرنا ہے. اور ایک چیز اور بتا دوں، لوگ کہتے ہیں صاحب شہید تو زندہ ہیں اور زندہ پھر روتے کیوں ہیں، غم کیوں مناتے ہیں. یہ حضور کی حدیث ہے. یہ وہ شہید ہیں جن کی محبت میں جو مرتا ہے وہ بھی شہید کا درجہ پا لیتا ہے. لیکن یہ غم جو ہے رسول نے منایا. اور یہ آپ کو ایک واقعہ بتا دوں، حضرت غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدیۃ الطالبین میں لکھا ہے کہ حضرت ام سلمہ کے گھر میں آپ تشریف فرما تھے. حضرت جبرائیل آئے اور آپ کو بتایا، اور حضرت امام حسین کھیل رہے تھے آپ کے سینے پہ، تو آپ ان کے گلے کو پیار کر رہے تھے. یک بہ یک آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو حضرت جبرائیل نے حضرت ام سلمہ پوچھا، یا رسول اللہ میرا ماں باپ آپ پہ قربان ہو، کیا بات؟ تو آپ نے فرمایا کہ ام سلمہ جبرائیل آئے تھے
اور میں بہت خوش تھا، حسین میرے سینے پہ کھیل رہے تھے. انہوں نے بتایا کہ یہ قرۃ العین 3 دن کی بھوک پیاس کے ساتھ کربلا کے میدان میں، طف کے میدان میں شہید ہوگا، اور وہاں کی مٹی لا کے دی. اور تو وہ مٹی اب آپ دیکھیے، آپ جب قبرستان جاتے ہیں تو پاؤں دھو لیتے ہیں کہ قبرستان کی مٹی گھر میں نہ چلی جائے، لیکن رسول نے وہ مٹی رکھوا دی. اس کا کیا مقصد تھا؟ ایک اشارہ تھا. یہ وہ مٹی کے حضرت ام سلمہ نے کہا کہ اس مٹی کو دیکھتے رہنا، جب میرا بیٹا شہید ہوگا تو یہ مٹی خون ہو جائے گی. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں اس کو دیکھتی رہتی تھی کہ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور آپ پریشان ہیں. اور تو آپ مجھے رسول اللہ کیا بات ہے، میرے باپ آپ کو قربان فرمائے، میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا اور آج میں کربلا میں اس کا خون بینتا رہا ہوں دن بھر. تو وہ دیکھا آپ نے اٹھ کے تو مٹی خون ہو چکی تھی. تو یہ وہ پہلا تعزیہ تھا بالفاظ دیگر جو رسول نے بنایا. کہا ام سلمہ اس کو رکھنا، دیکھتی رہنا، مطلب یہ اشارہ تھا کہ خود آپ روئے اور کہا کہ امام حسین کے غم میں روتے رہنا. یہ تعزیہ بنا کے، یہ مٹی جو تھی یہ پہلا تعزیہ تھا. تو یہ آپ نے اشارہ دیا، اور یہی بزرگان دین کرتے ہیں. تعزیہ، علم اور امام حسین سے منسوب محرم کی جو بھی کام ہیں ان کی نیت محبت میں کیے جاتے ہیں. یہ سب رسول کی کہیں نہ کہیں سنت سے ثابت ہیں اور بزرگان دین کی سنت ہے. اور جو پنجتن سے محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ محبت میں چون چرا نہیں کرتے ہیں. اس لیے میں یہ کہتا ہوں، غریب نواز نے فرمایا، دیکھیے میں اپنی بات کو 2 باتوں پہ ختم کرتا ہوں. سلطان الہند خواجہ معین الدین حسن سندری اجمیری چشتی غریب نواز نے جو فرما دیا ہو اس کے آگے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. آپ نے فرمایا شاہست حسین بادشاہست حسین دینست حسین. اب آپ غریب نواز فرما رہے ہیں کوئی ایسا آدمی، حسین دین ہے، دینست حسین دی پناہست حسین، اور دین بھی ہیں، دین کے پناہ دینے والے ہیں. اور فرمایا سرداد نہ داد دست پلید، سر تو دے دیا لیکن دست پلید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ کہ حقا کے بنائے لا الہ حسین. یہ سب سے بڑی جو سچائی ہے وہ لا الہ ہے، اس کی بھی بنیاد امام حسین ہے. یہ غریب نواز فرما رہے ہیں. تو اس لیے غریب نواز نے جو کہہ دیا امام حسین کے لیے اس سے آگے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. اور یہ جو ہم آج اہل بیت کی محبت ہے، امام حسین کی محبت ہے، غم ہے، تعزیہ داری ہے، یہ سب غریب نواز نے کی مہربانی اور صدقہ ہے. اور ہم لوگ نیازی ہیں. حضرت قبلہ شاہ نیاز بن نیاز فرماتے ہیں اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء. فرماتے ہیں کہ اے دل پکڑ لے دامن سلطان اولیاء کو، سلطان اولیاء کے دامن کو پکڑ لے. کون سلطان اولیاء؟ یعنی حسین ابن علی جان اولیاء. امام حسین ابن علی کے دامن کو پکڑ لے، کیونکہ دارت نیاز حشر خود امید با حسین با اولیاء حشر محبان اولیاء. کیونکہ اولیاؤں کی محبت کرنے والوں کا حشر اولیاؤں کے ساتھ ہوگا، اور میں اپنا حشر کی امید امام حسین کے ساتھ کرتا ہوں کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. تو یہ انہوں نے محبت کا پیغام دیا. اس لیے میں یہ اپنے ایک بات امام السالکین محبوب خالد شاہ محمد تقی عزیز میں صاحب قبلہ راز بریلوی جو نیاز بن کے تیسرے جانشین ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حسین تیرے تحمل کا حال کیا کہیے، گزر رہا ہے جو دل پر ملال کیا کہیے. یقین تھے وہ محمد بزیر خنجر غم، کسی کا وقت شہادت جمال کیا کہیے. تو وہ محمد تھے جس وقت ان کے گلے پہ چھری پھر رہی تھی. جو کہا نا کہ حسین منی و انا من الحسین، فرمائی وہ محمد تھے جس وقت شہادت ہو رہی تھی. تو وہ اس لیے سرکار نے فرما دیا. میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور اہل بیت ان کے اہل بیت اطہار کے صدقے میں، شہیدان کربلا کے صدقے میں، سید الشہداء شہید کربلا آقا مولا جناب امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں ہم سب مسلمانوں کو امام حسین سے، اہل بیت سے، پنجتن سے محبت کی توفیق عطا فرما، اور ان کے صدقے میں ہماری دین دنیا میں بہتری فرما، انجام میں خیر فرما، خاتمہ فرما، اور ہماری جو منتیں مرادیں خواہشات ہیں پوری فرما دے، ہمارا انجام میں خیر فرما دے، ہمارے دامن مقصود کو گوہر مراد سے بھر دے. ہم سے دانستہ جو نادانستہ جو غلطیاں ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں، ہو چکی ہیں، آگے ہوں، ان سب کو معاف کر دے. وما علینا الا البلاغ المبین.